बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मैं मजबूर होकर मर्द बन के ड्राइवर की नौकरी करने लगी, मेरे मालिक बहुत अच्छे थे। रोज़ मुझसे रास्ते में बातें करते रहते। जब एक दिन उन्होंने बातों बातों में बताया कि वो एक लड़की से बड़ी मोहब्बत करते थे। मैंने कहा रिश्ता ले जाएं, इतने जवान और खूबसूरत अमीर हैं, कोई भी रिश्ता दे देगा। लेकिन पाँव तले ज़मीन निकल गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर, मेरा नाम फरवा है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं, इसलिए मैट्रिक के बाद तालीम को खैर बात कर दिया। मेरे वालिद का तल्लुक एक जागीरदार घराने से था, इसलिए मेरे लिए पैसा जॉब कोई मसला नहीं था। मेरे वालिद के दो भाई एक बहन। शुरू ही से हमारे ख़ानदान में जायदाद की खातिर झगड़े रहे। अब्बा सारा सारा दिन अदालतों में धक्के खाते और मेरे चचा और ताया मिलकर हमारे हिस्से पे काबज़ थे। फिर उन्हीं दिनों मेरे ताया अचानक से हम पे मेहरबान हो गए। उन्होंने मुझ में एक ऐसी लड़की नज़र आई जो इनके ख़ानदान की बहू बन सकती है। मेरी माँ कितनी कहती कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। मुझे भी हमेशा से अपना वो कज़न बुरा लगता जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी इसे छोड़ कर जा चुकी थी, जो किसी गैर बरादरी से थी। इसीलिए अब मेरे ताया को लगता था कि अपने ख़ानदान की लड़की होगी तो शायद मारपीट के बाद भी कम से कम भागेगी तो नहीं ना। दूसरी तरफ ताया ने चाचा के साथ मिलकर अब्बा को जलील करके रख दिया। इसलिए अब्बा ने कहा मेरी तो एक ही बेटी है जिसे मैं तुम जैसों के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की शादी थी। वो लोग बहुत अमीर लोग थे और अमीरों की शादियाँ और तमाम रस्में अमूमन रात को होती हैं। इस रात मुझे मेहंदी से आते देर होगी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पे कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मुझे बेदर्दी से एक तह खाने में फेंक दिया गया जहाँ पहले ही कुछ लड़कियाँ मौजूद थीं। ये एक बड़ा सा कमरा था। मुझे समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये एक कैद खाना है। यहाँ पे बच्चे भी कैदी थे जिनको बाकायदा स्मगलर किया जा रहा था। कुछ लड़कियाँ भी थी जिनसे क्लब में डांस करवाया जाता, कुछ कोर्टों पर भेज दिया जाता। पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। मैंने एक लड़का जो मुझे देख के मुस्कुराता, मुझे बहुत गुस्सा आता। वो कब से मुझे घूर रहा था। मैंने डर कर एक लड़की का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी और एक लड़का जिसकी नज़रें मुझे ताड़ रही थीं, तब वो लड़की बोली कि इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चल रहा कि वो लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि एक ख्वाजस है। मैंने हैरानी से इस लड़के को देखा जो अब किसी और लड़की से बात कर रहा था और हाथों पे हाथ मारकर हंस रहा था। ये एक किस्म की जेल थी। मेरे वालिदैन का पता नहीं कि क्या हाल होगा। मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह हमें यहाँ से निकाल। बहुत सारी लड़कियां जो रो रही थी, कोई मिन्नतें कर रही थी कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाज़ें मुझे पागल कर रही थी। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई जो बहुत ही प्यारा सा मासूम सा था। मुझे इस पे बहुत तरस आया। वो इंतहाई संजीदगी से ज़मीन को घूर रहा था जैसे यहाँ से उसे निकलने की जगह मिल जाएगी। मैंने प्यार से इसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि तू इन जालिमों के हाथ कैसे लगा। वो मज़ीद रोने लगा। तब भी कुछ लोग अंदर आए और वहाँ मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वो लोग इस वक्त किसी जंगल की एक जेल में थे। अब इन सब को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। ये तकरीबन 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे नकाब से डंपे हुए थे। इसी लड़के ने जो ख्वाजा सरा था मेरे नज़दीक आकर कहा, लड़की तुम जानती हो ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। उसने सामने देखते हुए कहा, वो शख्स जो नज़र आ रहा है उसने तो पुलिस वालों को भी कत्ल किया और ऐसे ऐसे बड़े जुर्मों में मतलूब है। लेकिन पुलिस में कुछ काली बेड़ें थीं जिनकी वजह से वो लोग बच जाते हैं। हमें वहाँ से एक दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ से कुछ लड़कियों और बच्चों को यहाँ से पहुँचाना था, पहुँचा दिया गया। उन बच्चों में वो बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिनों में से था। 24 घंटों में एक बार हमें थोड़ा कुछ खाने को देते ताकि हम जिंदा रह सकें। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था जब सुबह होती होगी, कब शाम होती होगी। तब भी मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा जिसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। वो वहीं अपने बच्चे को तन्हा छोड़ के मर गई। वहाँ मौजूद लोगों से ड्रग्स सप्लाई का काम भी लिया जाने लगा।
اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھنونے کام میں ملوث کرتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کے اپنا کام نکلا سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک کمرے میں لے جایا گیا، یہاں موجود ایک لڑکا ایک انجیکشن مجھے دے دیتا۔ اب روز یہی ہوتا اور کب میں اس نشے کی عادی ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا اب مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا، میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور بتاتے ہوئے روتی کہ میں بدنصیب ہوں جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا، کچھ کہا ہوگا اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے جس کا نام دائم تھا، اس نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال لے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وقت کیسے گزرتا ہے۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پہ شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کر نکلنا شروع ہو گئے۔ تب تک اس کے گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چلا، ان لوگوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ یقین جانے اس دن پتہ چلا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، کچھ اس بگڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچتی کہ یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہی زندگی ہوگی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھناؤنا جنگل۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب پکی سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو رکنے کا رسک نہیں لیتے تھے۔ میں نے پیدل وہاں سے چلنا شروع کر دیا، لیکن ایک تو 2 دن سے بھوک میں کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل کا وارڈ تھا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے۔ پولیس نے ہوش میں آتے مجھ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ میں ڈر گئی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر اسی میں نہ جا کے پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بڑے خطرناک تھے، میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا۔ مجھ سے گھر کا ایڈریس لیا اور کچھ دیر بعد میری بد نصیب ماں وہاں تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا اس دن میری ماں 6 ماہ بعد کچھ بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی توازن پر بیمار ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا انہوں نے بولنا چولنا چھوڑ دیا تھا، اور آج جب میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہاسپٹل میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے نہیں لوٹی، کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر شخص نے اپنی اینک لگا رکھی تھی اور سب اپنی ہی نظر اور سوچ کے مطابق دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ہم بد نصیب ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دوزخ میں جانے کی فکر رہتی ہے اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ایسے میں ہم اپنی جنت بھی گنوا جاتے ہیں۔ سارا خاندان گھر پہ جمع تھا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہتا وہ لڑکا کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ گھر سے بھاگی، اور اس کا باپ اس کی وجہ سے اپنی جان سے گیا، اور کوئی کہتا وہ لڑکا بزدل ہے جو اسے اس وقت اکیلا چھوڑ گیا، اور کوئی کہتا اب ہی چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی، ان لوگوں نے رکھا ہی نہیں تمہیں۔ ہم وضاحت بھی اس حد تک دیتے ہیں جب کوئی سچ کی پرواہ کیے بغیر کوئی الزام ہی لگا رہا ہو، کچھ سننے کو تیار ہی نہ ہو، تو آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ آپ کو اپنے کردار کے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں بھی جانتی تھی کہ ایک رات گھر سے باہر رہنا ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے سزا بن جاتا ہے۔
اس کا اپنا ہی خاندان اسے قبول نہیں کرتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ مجھ پہ فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا اس ناپاک کو گھر میں رکھا تو خاندان سے ہر رابطہ توڑنا ہوگا، اور ماں ہی تو واحد سہارا تھی۔ اولاد کی جب سارا زمانہ دھتکار دے تو ماں ہی سینے سے لگاتی۔ میری ماں نے بھی مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم ماں بیٹیوں نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئے۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کر اور اس وقت اچانک دیکھ کر پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ میری ماں نے کہا کہ تم چلی جاؤ، جو کہتا ہے اس کی مان لو، ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں۔ ماں کی سہیلی نے بتایا یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں تو اس نے اسے ہی اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس لڑکے کا ایک بہت ہی قابل طالب علم تھا، اپنے کالج کے بیسٹ پلیئر تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پہ کوئی چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا مہینہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ڈاکٹر ناامید تھے، اور وہی ہوا، اس کے دماغ پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ ماں کی سہیلی کا بیٹا جس کا نام رامش تھا بالکل چھوٹا سا بچہ لگتا تھا۔ ہم ماں بیٹی اس کے گھر رہنے لگے۔ رامش سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، پھر اپنی ماں سے ضد کر کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ میری ماں نے منع کیا اور وہ میری بات بھی مانتا تھا۔ کہتا کہ اب میں فروا کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا کہ سر چھپانے کو چھت دی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی، میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ رامش کے والد کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے، گھر میں صرف وہ تھا اور اس کی ماں۔ کچھ عرصے بعد اماں کی سہیلی نے عجیب سی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ سب جانتے تھے بظاہر رامش ٹھیک تھا، لیکن وہ ایک بچوں جیسا ذہن رکھنے والا انسان تھا جسے اپنا فائدہ نقصان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی، یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں اس دن پتہ چلا تھا۔ ہم لوگ انہیں کیا سمجھاتے تھے اور وہ کیا نکلے تھے۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے بھی چلے جائیں گے، تم اس پاگل سے شادی نہیں کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رامش کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی کچھ اتنی خاص تو نہیں ہوں نا جو کچھ شہزادہ سلیم میرے لیے آئے گا، اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جانے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ اسی گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں روتی رہیں کہ ایک بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی، بدقسمتی ہی رہی۔ اس دن بھی بہت دیر تک روتی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی کمرے کے دروازے پہ ہے، میں نے دروازہ کھولا تو رامش ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو کہنے لگا اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا، تم باہر آ جاؤ، میری بات سن لو۔ اس دن میں بہت ہنسی، عجیب پاگل تھا۔ اس نے مجھے روئی سے بنی گڑیا دی جس کے سر پہ کالے دھاگے سے بہت سارے بال بنے ہوئے تھے۔ کہنے لگا یہ تم ہو، دیکھو اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہیں۔ میں گڑیا لے لی اور کمرے میں آ گئی۔ میری زندگی اس روئی کی گڑیا جیسی ہی تو تھی۔ اور پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا رامش سے نکاح کر دیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا۔ بظاہر رامش خود شکل لڑکا تھا، جب تک بولتا یا باتیں نہ کرتا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس نوجوان کا دماغ بچوں جیسا ہے۔ نکاح کے بعد رامش کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اب مجھے وہ ایسے ہی سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔
میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا مجھے کھانا کھلاؤ، میں تجھے دعا دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔ میری مراد بلا اس کے سوا کیا ہو سکتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی کے کھانا کھلایا اور اس نے جاتے مجھے دعا دی، تیرا شوہر تجھے زندگی پر سچی محبت دے گا۔ میں اس کی دعا پہ حیران رہی۔ میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا۔ کہتے ہیں دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ میں نے بھی بدلتی دیکھی۔ رامش دن بدن بہتر ہو رہا تھا۔ اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کروایا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے۔ میرا سارا دن بھی رامش کی دیکھ بھال اور رات اللہ سے رو رو کر دعاؤں میں گزر جاتی۔ پھر اللہ نے میری سن لی اور رامش پہلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ رامش اگر ٹھیک ہو گیا ہے تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے۔ وہ اب رامش کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہاسپٹل میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوا ملتی اور آدھی کہتے باہر میڈیکل سٹور سے جا کر لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کی انسانیت دیکھتے رہے۔ اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی، اس لکڑی کے بینچ پر لیٹ لیٹ کے میرا جسم اکڑ چکا تھا۔ جب ماں کو آواز دی تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کے نہ جانے کب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جس نے مدد کی کون گھر چھوڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن روتے اور رات سوچوں میں گزر جاتی۔ جب ہم سوچتے ہوتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی تو کس کے لیے جینا ہے؟ کچھ لوگ زندگی سے مایوس ہو کر اس کے ختم ہونے کے دن گنتے ہیں اور کچھ لوگ کوئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میرے پاس وجہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری ساس رامش سے کہہ کر مجھے باتیں سناتی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ جیسا کہتی وہی اسی کے لیے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے ہوئے تھے، ساتھ تھے لیکن ساتھ رہتے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھی۔ ایک بیوی جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مان اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمائش کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے ایسی خبر پہ خوشی ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا؟ ان باتوں کے بعد میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور فروا اس دنیا میں آئے۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہاسپٹل میں نرس تھی۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر رامش کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہ ہو سکا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرے ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا کہ اس وقت اگر کچھ کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی تھی۔ میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی، ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ ان معصوم فرشتوں کو دیکھتے ہی ممتا کے احساس نے مجھ سے سارے گلے چھین کر شرمندگی میں مبتلا کر دیا کہ تم تو انہیں مارنے والی تھی۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعا کرتی۔ رامش اور میری ساس کا رویہ اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ بھی پوچھتے لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا اور میری جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔
بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے وقت اچھا دن گزر جاتا، اور وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا جب میرے بچوں نے پہلی دفعہ مجھے ماں کہہ کے پکارا۔ یہ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ ایک دن میری ساس اور رامش گاؤں کسی فوتگی پہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر تیز رفتار آتے ٹرک سے اس کی بس ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ دن تھا میں جو بولتی جا رہی تھی میں بد نصیب ہوں۔ مجھے قدرت نے یاد دلایا کہ تم اب بھی بد نصیب ہو اور بد نصیب ہی رہو گی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہوگی۔ ایک بار پھر سے میری ساس اور رامش کیسا بھی تھا، لیکن یہ تو تھا کہ ہم اکیلے نہیں اس گھر میں۔ اب ساری رات نیند نہ آتی، میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دونوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے رہتے، دودھ والوں نے دودھ دینا بند کر دیا، زندگی فاقوں تک آ گئی۔ ماں خود کو بھوکی رہ سکتی تھی لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے میں گھروں میں پتہ کیا، اور کسی نہ کسی کو کوئی کام ہوتا تو وہ کروا دیتے، جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتوں پر پریشانی ہونے لگی۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا کہ گھر رامش کے نام ہی ہے۔ اسی وقت اٹھی اور کاغذ ڈھونڈنے لگی۔ اگلے دن ہی محلے کی ایک عورت جو استانی تھی اسے کہا کہ بینک کے ساتھ لے گئی گھر جو بینک میں گروی رکھا ہوا تھا گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی اور میں نے مردانہ حلیہ بنا لیا اور یہ جاب شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا اپنے بچوں کی خاطر۔ میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید رہی۔ وہ لوگ مجھے ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وقت آنے پر بھاگنا ہو تو گاڑی چلانی آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ میں نے گاڑی چلاتی کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جاتی ہے، اور اس کی منزل تک پہنچا کر جو ملتا ہے اس سے اچھی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا، زندگی کچھ ٹریک پہ آ گئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی، اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا، اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا، اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر میں پہنچ جاتی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہوتا ہے تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ سفر بھی اچھا گزر جاتا، اور مجھے بھی ایک جانا پہچانا سا شخص مل گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت نہ ملا کہ اسے ڈھونڈ سکوں۔ اپنے جمیلوں میں وہ لڑکی کہیں کھو گئی، وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس سال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے سب اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پہ رخش آ رہا تھا جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایسی محبت کہ اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا، اور اس لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا کیسی محبت تھی، ہر غرض سے پاک۔ اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد جب اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا، مجھے دیکھتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے ہی اسے کہا کہ مجھے دکھائیے وہ کون سی لڑکی ہے۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی، مجھے دکھائی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی ہے جب میں اغوا ہوئی، پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی۔ اس نے کہا دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی میں کس دھیان میں ہوں، جو اب بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا سارا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا، لیکن پھر اس نے ایک چہرہ دیکھا جسے دیکھ کر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرتا تھا اسے نشہ دے رہا ہوں، لیکن 1-2 ماہ بعد میں یہ ظلم نہیں کیا۔ میرے ہاتھ کانپتے تھے، مجھے پتہ نہیں چل گیا مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار افسر کو دے کر وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپہ مارا تو وہاں سے لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی
زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو کھو چکا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا چاہتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا اس لڑکی کے والد اس کے جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس کی لڑکی کو خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پہ ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت میں مجھے برے دوستوں نے یہ راستہ دکھا دیا۔ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ گئی، دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے تانے دیتے کہ ہم لوگ اس ماں کی اولاد ہیں جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں یہ سب کچھ حیرانی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پہ لے آئی؟ میں نے کہا، دائی مجھے نہیں پتا، میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی ہیں۔ میں اس لیے بد قسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانی سے میرا منہ اپنے نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کو باپ بن کر پالا۔ میں نے گاڑی چلانا چھوڑ دی۔ دائم ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بہنیں مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتی، میرا بہت خیال رکھتی۔ دائم سے شادی کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے بچے میرے سے زیادہ دائم کے قریب تھے۔ رات کو سارا دن روٹین اپنے بابا کو بتاتے، دائم بھی ان کی چھوٹی باتیں بھی ایسے سنتے جیسے دنیا کا کوئی اور ضروری کام نہیں۔ میری شکایتیں لگاتے۔ دائم جب ڈانٹتا تو کہتے، بابا ڈانٹنے کا تو نہیں کہا تھا۔ ان بچوں نے ہماری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ محبت نے میری زندگی کی تلخیوں کو بلانے میں مدد دی تھی۔ میں شکر گزار ہوں اللہ کے بعد دائم کی ایسی محبت کون کرتا ہے کسی سے جیسی میرا شوہر مجھ سے کرتا ہے۔